अस्सलाम वालेकुम, सीरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हर सुबह का आगाज़ हम कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करें, लेकिन इससे पहले कि हम पॉजिटिव मैसेज की तरफ जाएं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैसलाबाद शहर के आज के मौसम के सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 23 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज। इसी के साथ अगर बात करें यूवी इंडेक्स की, इस वक्त 1 है, लेकिन 11 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान अगर आप बाहर निकलें तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। विजिबिलिटी 998 मीटर्स है, क्योंकि यूवी इंडेक्स कम है तो धूप भी थोड़ी कम है। इसी वजह से बिल्कुल हल्की सी फॉग से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको लगता है विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो ड्राइव स्लो करें, आराम से ड्राइव करें, एक्स्ट्रा टाइम और अपनी रूट्स को प्लान आउट करके घर से निकलें, ना तो जल्दी करके अपना या किसी और का नुकसान करें। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि हमें मिसवाक करनी चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, लौला अन अशुक़ अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं उन्हें हुक्म करता कि इशा की नमाज मुअख्खर करके पढ़ा करो, और मैं उन्हें हुक्म करता हर नमाज के लिए मिसवाक किया करो। मेरे भाइयों, मिसवाक के कई फ़ायदे हैं। जो आदमी मिसवाक करता है, जब उसकी बारी आती है दुनिया से जाने की, तो रूह बड़ी आसानी से निकलती है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करा करें कि अपने आप को जितना भी हो सकता है ऑन अ पर्सनल लेवल इम्प्रूव करते रहें। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। और एक ही चीज़ ज़िंदगी में कांस्टेंट है, जो कि चेंज है। एंड आई थिंक हम सब चेंज से घबराते हैं, चेंज से डरते हैं, बट एट द एंड आखिर सिर्फ चेंज ही तो है जो कि कंसिस्टेंटली होता रहता है, और बाकी और सारी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। इसी के साथ ऑफकोर्स आपको पता है, आपको अपडेटेड रखना भी हमारा काम है। अवैस हमारे साथ हैं और रेलवेज़ के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? अवैस बताइएगा, क्या सूरत हाल है आज रेलवेज़ की? आज की ट्रेनें जो हैं वो ताकि स्टेशन पर पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही है। लाहौर से रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही है, और कराची से फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है, और मिल्लत एक्सप्रेस भी 1 घंटा 10 मिनट ताखीर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली जो गौरी एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट ताखीर से स्टेशन पर पहुंची है, जिस तरह से मुसाफिरों को जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो स्टेशन पर इंतजार की जीत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। वैसे इसी के साथ इस हवाले से भी बताइएगा, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, और अभी तक हमें क्यों इन कंपनीज की तरफ से किसी तरह की इम्प्रूवमेंट लाते हुए नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें पहुंचती हैं, जिनमें से 4 ट्रेनें अब निजी कंपनीज के महकमा रेलवे की जानिब से हवाले कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों में जो है सर सैयद एक्सप्रेस है और शालीमार एक्सप्रेस को भी जो है निजी कंपनी के हवाले कर दिया है। तो निजी कंपनी के हवाले की जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें कोई खास तब्दीली हमें दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से जो है वो अब सरकारी ट्रेनें ताकीद से पहुंचती हैं, उसी तरह से जो है वो निजी कंपनी के हवाले की जाने वाली ट्रेनें भी स्टेशन पर ताकीद से पहुंच रही हैं, और इंतजामी अमूर में जो है वो कोई खास तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। वो के हवाले की जाने वाली क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेलवेज
کی ٹائمنگز میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، اینڈ ایون دو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جی کمپنیز کو آلریڈی ٹرینز ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی امپروومنٹ نہیں نظر آئی، جو کہ اٹس ایکچولی سم تھنگ جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایون دو پرائیویٹائزیشن کے ساتھ کافی امیدیں جڑی ہوئی تھی، مسافروں کی بھی، لوگوں کی بھی، ان لوگوں کی بھی جو کافی زیادہ ٹریول جن کو ٹرینوں پہ کرنا پڑتا ہے، اینڈ پھر بھی کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لازمی طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں ایز اے نیشن ہم ترقی کریں تو سب سے پہلے ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں، وقت کی قدر کریں گے ہم تو وقت ہماری قدر کرے گا، اور اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں ترقی کرنا تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوگا، پبلک ٹرانسپورٹ کو ایفیشینٹ بنانا، آن ٹائم بنانا، مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ اور چیزوں کے ساتھ بھی ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھیں، اور اسپیشلی اگر فیول پرائسز کی بات کریں تو ریسنٹلی انکریز ہم نے دیکھا ہے، ہر مہینے فیول پرائسز کو انکریز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز بڑھے، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی ہم لوگوں نے 200 to 300% مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھی، یعنی کہ جو پرائسز پہلے تھی اس میں 200 سے 300% اضافہ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور ہر مہینے 4 روپے فی لیٹر کے حساب سے فیول پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور عوام چاہے وہ ہم ٹریولنگ کے حوالے سے بات کریں، چاہے بجلی کی پرائسز کے حوالے سے بات کریں، چاہے پھر ہم وہ ہماری انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں، فیول کا استعمال ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور جب صرف فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر دوسرے سیکٹر کے اوپر، ایسپیکٹ کے اوپر زندگی کے لوگوں کی امپیکٹ ہوتا ہے۔ آخر کیا کیا جائے گا؟ کیوں انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسے قدم نہیں اٹھائے جاتے جن سے لوگوں کی اور عوام کی زندگی آسان ہوگی، بلکہ مشکل ان کے سر پر تھوپتی جاتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں آج کے اس ڈسکشن کے لیے۔ میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آف کورس آپ کی ایڈوائز اور آپ کا انپٹ ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے ہمارے لیے بھی، ہماری آڈینس کے لیے بھی، اسپیشلی جب بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ عوام کے مسائل کو سچ میں کنسرن ہو کے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور عوام کی آواز بن کے ان کی جو میسیجز ہیں، جو کنسرنز ہیں، اداروں تک ہماری کوشش ہوتی ہے پہنچانے کی، اور آپ اس میں ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ تو سر بتائیے گا اسپیشلی فیول پرائسز کے حوالے سے کیوں ابھی تک کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے پازیٹیو ڈائریکشن میں، اور ہر مہینے 4 روپے پر لیٹر کا کیا مطلب ہوگا آگے چلتے ہوئے عوام کے لیے؟ شکریہ فاطمہ، بہت اچھا موضوع آپ نے چنا۔ دیکھیے، یہ ہمارا زیادہ تر انحصار تیل سے بجلی بنانے پہ ہے، اس لیے جو تیل مہنگا ہوتا رہے گا عالمی منڈیوں میں، فیول پرائسز بڑھتی رہیں گی، اور چونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسی دور اندیشی ہے نہیں، پائی نہیں جاتی، کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بھی نہیں جاتی، ڈیمز بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں، ہائیڈل پاور پروجیکٹس جو ہیں، ان کے ذریعے، ڈیمز کے ذریعے جو بجلی وہ بہت سستی پڑتی، بدقسمتی سے وہ ہمارے تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم بنا ہی نہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر، تو اس کی وجہ سے زیادہ انحصار فیول پہ آ گیا، بجلی تیل پہ آ گیا۔ تو اس بار تو ابھی تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی منڈی میں، اتنی زیادہ نہیں بڑھی بلکہ کم ہوئی ہیں، پچھلی خبر سے ساتھ ہی، اس کے باوجود بڑھا دی گئی، یہ زیادہ افسوسناک بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ بڑھائی ہوئی ہے، فی لیٹر جتنا وہ لیتی ہے گورنمنٹ ٹیکس، اس کو کم کرے، اپنے دیگر ذرائع کاروبار چلیں، ریونیو بڑھانے کے دیگر ذرائع پہ آئیں، اور اس پہ ٹیکس جو ہے ختم کر دیں، تیل سستا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پروجیکٹس بنائیں اور ڈیمز کی طرف آئیں۔ یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس طرف کوئی آتا نہیں ہے، تو نتیجتاً یہ بجلی بھی مہنگی ہوتی جاتی ہے، پیٹرول مہنگا ہونا ہے، تیل مہنگا ہونا، بجلی بھی مہنگی ہو جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ بیس سے بنتی ہے، بہت سارے پلانٹس اس کے تیل پہ چلتے ہیں، تو ایک ویشس سرکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح، اور عوام کا جو اس وقت حال ہے، جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم کریں کیا، تو یہ بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے۔ سوری، ایسے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی اور طرح سے یہ ریلیف دے دے عوام کو۔ دیکھیں نا، جب پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں، فیول پرائسز بڑھتی ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں، تو وہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ٹریولنگ کے ایکسپینس سے لے کر آپ کی جتنے بھی بیرون ملک جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، سفری اخراجات، کرائے، سب کچھ بڑھ جاتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، تو کوئی بچتا ہی نہیں کچھ۔ ایسے میں گورنمنٹ نام کی، چونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھتی ہیں کہ ہم تو بہت رعایت دیتے ہیں، بڑا عمران خان صاحب کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں،
प्राइम मिनिस्टर को बहुत ग्रेस मार्क्स देते हैं कि शायद वो कुछ कर दें, शायद वो कुछ कर दें। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि चौथा साल कंप्लीट होने को है, 3.5 से ऊपर हो चुके हैं, हमें कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आती कि जिसको लेके हम ये कह सकें कि आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त ट्रैक पे चढ़ गया, लिहाजा कुछ मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा और एकदम दोबारा हालात नॉर्मल हो जाएंगे और हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ऐसा होगा, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मुझे तो लगता है कि जब तक ये गवर्नमेंट है मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सर 200 से 300% महंगाई, जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ी सी बात की थी, पिछले कुछ सालों में हमें देखने को नजर आई है, उसी के अगर बरअक्स हम देखें कंपैरिजन में, तो लोगों की बाइंग पावर या सैलरीज उस तरह से इंक्रीज नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में ये एक ज़्यादा बड़ा इशू बन गया। बिकॉज महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर हुई है, लेकिन साथ ही साथ लिविंग कॉस्ट के हवाले से कंपैरिजन में उन्होंने स्टेबलाइज भी की हैं चीज़ें, ताकि आवाम के लिए चीज़ें एक्सेसिबल ही रहें, वो खरीद सकते हैं। इस इशू को क्यों वो टारगेट नहीं करते हैं? अब जैसे रिसेंटली कुछ कंपनीज के साथ इमरान खान साहब की, हमारे पीएम की मीटिंग भी हुई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सैलरीज इंक्रीज करें, लेकिन ये सिर्फ कुछ कंपनीज को कहा गया। देखिए 2-4 कंपनियों से कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और वो बढ़ा भी दें तो वो चलें प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक अर्डसी में वो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो, अपने उनके अखराजात बहुत बढ़ गए हों इस महंगाई के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में, तो वो तो महज कर्टसी में कुछ होगा ना। तो कैसे मुमकिन है कि सारे मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, जब उनके अपने बस में नहीं रहेगा, जब उनका अपना कारोबार ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो वो किस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाएंगे? ये तो होता है कि जब कारोबार चल रहे हों, बड़ा एक ऐसा माहौल हो जिसमें सारे अदारे ग्रो कर रहे हों, खुशहाली आ रही होती है, फिर अदारे अल्टीमेटली वो लाजमी तौर पे बढ़ाते हैं तनख्वाहें। तो हमने तो नामसाइद हालात में भी बढ़ाई थी, आपको पता है कि इंक्रीमेंट्स लगी हैं सबकी। इवन हमारे सीईओ को तो इमरान खान साहब ने कहा भी नहीं, तो उन्होंने तो फिर भी इंक्रीमेंट लगाई, अच्छी खासी इंक्रीमेंट्स लगाई। उसके अलावा फिर वो सीईओ अलाउंस भी दे दिए, सबको दिया। लेकिन कैसे, कहाँ तक? मैं मैनेजमेंट का हिस्सा होने की बिना पे कह सकता हूँ कि हमें पता है कि किस तरीके से मामला डे टू डे चल रहे हैं, किस तरीके से महंगाई ने मीडिया को मुतासर किया, आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना काफ़ी नहीं है, वो ऐसे हालात पैदा करें कि लोग खुशी से, कारोबार जब फलें फूलेंगे, कंपटीशन की फिजा पैदा होगी, तो लोग खुद ही तनख्वाहें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स वो एक कंपटीशन जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है इस सिनेरियो में। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। जी, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जुल्म पर मबनी माशरा जो कायम नहीं रह सकता, कुफ्र पर मबनी माशरा कायम रह सकता है। आप इंशाल्लाह, मैं देखता हूँ जो आप रिपोर्ट्स करते हैं, वो मबनी होती है बहुत हक़ाइक़ से। क्या आप कहते हैं कि मौजूदा हालात माशरा दीगर चीज़ों से डिस्टर्ब हुई हैं? क्या तनकीद का वैल्यू है? इसे पीटीआई की गवर्नमेंट या कोशिश बर्दाश्त करते हैं, और जब मसबत ठीक होती है तो उससे लॉक करते हुए आगे आने वाले वक्त की पॉलिसी कैसी बना रहे हैं, या उसके साथ गुफ्तगू जो है महज गुफ्तगू है? आप मुद्दा के अंदर बहुत आपकी तनकीद हुकूमत कैसे देखते हैं, और इन मसाइल का क्या है चल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा फरमाइएगा। बिल्कुल, ये बहुत मुझे अगर आप थोड़ी सी समझ सकी हैं, तो हमारे यहाँ पता नहीं उनकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी, उनकी आवाज़ में पता डिस्टॉर्शन नहीं कोई लाइन का मसला था। कि सर आपका सवाल तो मुझे बहुत अहम लगता है और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में परोया हुआ था। आपका लहजा भी अच्छा था। आप ज़ाहिर यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि हालात, मुश्किल हालात में जहाँ हम फंसे हुए हैं, इसका हल क्या है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपका सवाल हम समझ नहीं सके, लेकिन मैं अंदाजे के साथ जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो कुछ हम समझ सके हैं। बिल्कुल, और मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे कॉलर का कॉल करने के लिए। अगर तो आपका ये सवाल है कि हम जहां फंस चुके हैं, हालात जहां पहुंच चुके हैं, इसका हल क्या है, कैसे इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है, कैसे इस सूरत हाल से निकला जा सकता है, भाई हम मफरूज़े के साथ आपका सवाल यही ले रहे हैं। दोबारा कभी आपको मौका देंगे, आप दोबारा कॉल कीजिएगा।
پھر بھی اس پہ بات کریں گے. سوری فاطمہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حالات کا حل، پرویز مشرف صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا، قبضہ کیا تھا ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر، تیسرے ہی دن ایک انگریزی اخبار کی لیڈ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دس کنٹری از انگورنیبل. تو اچھا، انگورنیبل جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، ہر بندہ سمجھتا کہ میں نے آنا ہے سب کچھ ٹھیک کر دوں، سب کچھ ٹھیک کر وہ سمجھتا ہے کہ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں. حالانکہ معاملہ صرف نیت کا نہیں ہوتا، کرائسس بہت گہرے ہیں، ہمارے مسائل کی روٹس بہت گہری ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ بیماری کی اس کی تشخیص ہی نہیں کر پاتے، ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور آف کورس ڈائگنوسس بڑا ضروری ہے اس سچویشن میں بھی. آف کورس ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے سیالکوٹ شہر سے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہیلو. جی بتائیں جی، سن رہے ہیں آپ کے پاس. میم میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ پیٹرول 200 جائے گا، تقریباً 2007 کی بات ہے. جی کیا کہا تھا انہوں نے کہ پیٹرول 2007 کی بات ہے، مشرف صاحب نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 200 تک اوپر جائے گی. وہ بات آئی گی. بالکل جی. دیکھیے ایک دفعہ شکریہ ادا کہ جی دیکھیے بات یہ ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ایک یاد کرا. نہیں، لیکن وہ پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کے حالات کے تناظر میں کہا ہوگا. وہ کوئی مخصوص حالات ہوں گے جس وقت پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر جا رہی ہوں گی، تو جس شرح سے اتنی وہ بڑھ رہی ہوں گی قیمتیں، تو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوگا کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ تو لگتا ہے 200 تک پہنچ. تو ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، اس میں فلکچویشنز آتی رہتی ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اور آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ایسی صورتحال نہیں تھی کہ 160 پہ پیٹرول پہنچ جائے. تو یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جس ملک میں کاروبار نہ چل رہے ہوں، پالیسیز اچھی نہ ہوں، بزنس گرو نہ کرے، تو گورنمنٹ صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے لوگوں پہ میکسیمم ٹیکس لگاتی جاتی کہ ہمیں نہیں پتا، ہماری گورنمنٹ نہیں چل رہی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں پیسے دیں، ہم نے ملک چلانا ہے. تو پھر وہ کاروبار چلانے کے ذریعے جو ریونیو آتا ہے اس سے ملک گرو کرتا ہے، لوگ گرو کرتے ہیں. ادروائز دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیب پہ آپ کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے ٹیکس کا. ہمارے ہاں ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی. اب اس کے نتیجے میں اب ڈائریکٹ اس طرح کے جو ٹیکسز لگ جاتے ہیں، پیٹرول پورے ملک ہر شخص نے متاثر ہونا اس سے. اور یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہمارے یہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ ٹیکس تو آپ غریبوں سے لے رہے ہیں، براہ راست لے رہے ہیں کہ ان قیمتیں بڑھائیں، ہر شخص جس سے متاثر ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ بزنس چل رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے بزنس ہیں ان کو چلانے کے لیے، ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے پیسے ہیں نہیں، منی بجٹ لائے جا رہے ہیں، کوئی ایسی پالیسی نہیں جس سے بزنس چلے، کاروبار چلیں، لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو، لوگ کاروبار چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں. یہاں تو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا لیسنس ہے، جاب لیسنس ہے، اور اس کے بعد ٹیکسیشن کی بھرمار ہے. بالکل. تو یہ تو لوگ تو مرنے جا رہے ہیں، یہ تو کیسے چلے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم میم. السلام علیکم ڈور صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ڈور صاحب، پروگرام کی مناسبت سے ایک سوال ہے آپ سے. فیول پرائسز کے ریلیٹڈلی انکریز ہوا ہے. اچھا، اس میں ہم جو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ترجمان ہیں، جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ ایک سلائڈ ہمیں شو کر دیتے ہیں کہ جی انڈیا میں اتنا ریٹ ہے، بنگلہ دیش میں اتنا ریٹ ہے، سری لنکا میں یہ پرائسز چل رہے ہیں. ایک چیز جو اس میں مس کرتے ہیں کہ وہ ان تمام کنٹریز کی جو فیول پرائسز ہمیں بتاتے ہیں وہ اس کو روپے میں کنورٹ کر کے تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، تھوڑے عوام تھوڑی تسلی پہ آ جائے. اچھا، وہ یہ فیکٹر نہیں دیکھتے کہ پاکستانی کا روپیہ جو کرنسی ہے ہمارے ملک میں ہے نا، انڈیا کا روپیہ ہم سے اسٹرانگ ہے، تو ان کی کرنسی کا پاکستان کے ساتھ مطلب کس طرح سے یہ لاجک جوڑتے ہیں؟ پہلی چیز. دوسرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ فیول پرائسز جو ہیں یہ ہمیشہ بنیاد بنتی ہیں ہمارے ملک میں انفلیشن کا. جیسے ہی فیول اوپر جائے گا، ہر چیز جو ہے مطلب جو ڈیلی کموڈیٹیز ہم یوز کر رہے ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی.
तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं है कि अभी रिलीफ दें? अभी मतलब दिस इज द अब रिलीफ नहीं देंगे आवाम को तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में क्या रह जाएगा? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बड़ा ही ज़रूरी सवाल पूछने का। ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे सर कि एस्पेक्ट्स बाकी ज़िंदगी के भी डेली लाइफ के इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज होते हैं। जी बहुत अच्छी कर रहे थे, बड़ा अच्छा लेकिन कमेंट क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आराम से इस सवाल का जवाब आपसे ले सकें और हम थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि किस तरह ज़िंदगी के हर चाहे आपने स्कूल जाना है, चाहे आपके बच्चे स्कूल में है, चाहे आपने नौकरी पर जाना है, हर जगह पे फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट होता है और चाहे डिफरेंटली होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चलिए चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात कर रहे हैं फ्यूल प्राइसेस के हवाले से। रिसेंटली फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट टू अ सर्टन फ्यू पॉइंट्स रह गए हैं 160 रुपीज़ पर लीटर होने में। 160 रुपए पर लीटर बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं और हर महीने 4 रुपए पर लीटर का इजाफा किया जा रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें पिछले कुछ सालों में तो फ्यूल प्राइसेस अराउंड 200% जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन इंतजामिया की तरफ से क्या किया जा रहा है और क्या आगे भी इसी तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ती रहेंगी? लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल हमारे सामने रखा, जहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिंदगी के एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होते हैं जब भी थोड़ा सा भी इंक्रीज आता है प्राइसेस के अंदर। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं और फिर हम जवाब की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जफर साहब क्या हाल है, आपको खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जफर साहब, एज ए मीडिया पर्सन मेरा आपसे ये सवाल है, आपके एक्सपीरियंस में आया कि इस हुकूमत में ये ओगरा की जो मसनूआत हैं ये नीचे आ सकती हैं कि नहीं? और हमारे कॉलर जो है टोबा टेक सिंह से कॉल कर रहे हैं, मैं ये भी बताती चलूं। और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बड़ा ही जरूरी सवाल सर, दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप जिस ऑर्डर में चाहें जवाब दे सकते। पहले मेरा ख्याल बाद वाले सवाल का, ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए ये बड़े इंटेलिजेंट हमारे कॉलर हैं, इनको पता है कि इसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस गवर्नमेंट के होते हुए प्राइसेस नीचे आ सकती, क्योंकि एक तो जितना मुल्क में हाइप क्रिएट हुई है, फरवरी मार्च आप सुन रही हैं आजकल, जितने भी व्लॉग्स देख रही हैं, मुल्क की अदम एतमाद की बातें कर रही है अपोजिशन। अभी तो ये नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट कितने दिन है या कितने हफ्ते है। अगर तो ये टाइम है, अगर ये सूरत हाल है कि अपोजिशन मार्च में हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाती है, फिर तो ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट में फ्यूल प्राइसेस नीचे नहीं आ सकती, टाइम ही नहीं होगा। हाँ, अगर इसको पूरा मौका मिलता है, 1.5 साल पूरा मिल जाता है, बाकी भी 1.25 साल जो रह गया है, उसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आलमी मंडी में फ्यूल प्राइसेस कम हो जाते, गिर जाती हैं, तो गवर्नमेंट लाजमी चाहेगी कि एक तो इलेक्शन करीब आ रहा होगा, तो और गवर्नमेंट के लिए अखलाकी जवाब भी कोई नहीं रह जाएगा, तो वो कर सकती है, कम हो सकती है। मतलब जितने डॉलर फी बैरल कीमत है, अगर उससे फ़र्ज़ करें 20% कम हो जाती है, 10%, 20%, 25 या 50%, तो अब क्या मतलब गवर्नमेंट नहीं कम करेगी, करनी पड़ेगी। वो एक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि करना पड़ती। सो इसका इन्हिसार एक तो गवर्नमेंट की मुद्दत पे है कि कितनी रहेगी, एक ये कि अगर ज़्यादा टाइम मिलता है इसको तो, और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर जाती हैं तो फिर कीमतें कम हो सकती हैं, वरना चांस कोई नहीं है। अब पहले सवाल की तरफ आते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि अदाद शुमार के ज़रिए हमें दूसरे मुल्कों की मिसालें देते रहते हैं वज़रा कि फ़लाँ मुल्क में इतनी प्राइस, फ़लाँ में इतनी प्राइस। मैं फिर कहूँगा, एक तो उन्होंने खुद ही बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमारे रुपए की कीमत जितनी आपने गिरा दी है, तो उसके हिसाब से भी देख लें क्या प्राइसेस हैं। और दूसरी बात, हर मुल्क की अपनी एक इकॉनमी में उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, कीमतों का जो शरह होती है वो उस मुल्क के हिसाब से होती है। हो सकता है वहाँ बाकी चीज़ें बहुत सस्ती हों,
یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہو، پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہو، ان کو مہنگائی اتنی افیکٹ نہ کرے. تو ہمیں باقی مثالیں نہ دیں. باقی دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑا اچھا بھی ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو وہی اچھا نہیں ہو رہا. تو باقی بھی صرف برے کام میں ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں کہ ہماری اتنی قیمتیں بڑی ہے تو کیا ہے، فلاں میں بھی تو ہے. کبھی آپ کہیں نا کہ ہمارا کہیں نا کیا ہم نے یہ کام کیا، یہ بہت اچھا کام ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے. ہم نے یہ کام اچھا کیا جو باقی دنیا میں نہیں ہے. فلاں آپ کہتے یہ جو ہم نے غلط کیا پھر کیا ہے، یہ باقی بھی تو کرتے ہیں. فلاں بھائی باقی جو ہے اور بہت سارے شعبوں میں ریلیف دیتے ہیں، بہت ساری سبسڈیز ہیں، ان کی سسٹینیبل اکانومی بڑی مضبوط اکانومیز ہیں، وہاں لوگ خوشحال ہیں. آپ کے تو لوگ بھکاری بنے ہوئے ہیں بیچارے. آپ 15-20 ہزار میں 30 ہزار میں بجٹ بنا کے دکھائیں نا کسی گھر کا. اس میں وہ کروڑوں بے روزگار الگ ہیں جن کا بجٹ بنانا تو مطلب ممکن ہی نہیں نا. وہ تو سیلانی بنائے گا ان کا بجٹ. ان کا بجٹ تو سیلانی والے بناتے ہیں نا بیچاروں کا، کروڑوں بے روزگاروں کا. تو باقی جو ہیں جو 20 ہزار والے ان کا یہ بنا کے دکھا دیں. مطلب ایک صورتحال کئی دفعہ یوں ہوتا ہے جیسے خان صاحب خود جھنجھلا جاتے ہیں نا، کہ مطلب یوں لگتا ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ورنہ بہت کچھ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کا بس نہیں چلتا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ. جس طرح کے حالات ہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں، ان کے مسائل سنیں. آپ کے پاس ادھر آپ کے پاس بھی آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اور ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے. بہت بری صورتحال ہے، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں. ایسے میں واقعی لوگوں کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. سر آپ نے کچھ دیر پہلے فیبروری مارچ کی بات کی تھی اور ہم سب نے ہی سنا ہے فیبروری مارچ کے حوالے سے. سر آپ کو لگتا ہے کرنٹ حالات دیکھتے ہوئے کہ مدت سے پہلے ہی یہ گورنمنٹ جا سکتی؟ دیکھیے گورنمنٹ نے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی موومنٹ لاتے ہیں، موشن لاتے ہیں، نو ٹرسٹ موشن. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لائیں گے. کہاں لائیں گے؟ پہلے اسپیکر کے خلاف لائیں گے، پرائم منسٹر کے خلاف لائیں گے، یا صوبائی گورنمنٹ کے خلاف لائیں گے. اس کا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپنے پتے شو نہیں کریں. کب کریں گے یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بتاتے جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہ جی ہم فروری میں یا مارچ میں سمجھ لیں کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے. اگلا مرحلہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جب ٹیبل کی جائے گی تو اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ دس از اے $1 ملین کویسچن. یہ آج میں ایک مزیدار بات آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کی ینگ جنریشن کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں کمزور سے کمزور حکومت کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اب وہ اپوزیشن، یہ پوائنٹ اپوزیشن کے لیے، وہ اپوزیشن جو اب تک اسٹیبلشمنٹ سے غیر جانبدار رہنے کا مطالبہ کرتی آ رہی تھی، اب اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیں گے، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ آنے والے دن جو ہیں، مہینے جو ہیں، بلکہ ہفتے میں کہوں گا بہت اہم ہے. بلاول بھٹو زرداری سندھ سے لانگ مارچ کی شکل میں 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. اسی عرصے کے دوران اس کے لگ بھگ ہی سب کچھ ہونا ہے. اگر گورنمنٹ بچ جاتی ہے تو پھر 6 ماہ تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی. اگر ایک بار گورنمنٹ اس سے نکل آتی ہے تو اگلے سال پھر کس نے کرنی؟ پھر تو وہ الیکشن ہی کر رہے. تو سمجھ لیں کہ یہ جو چند دن ہیں بہت فیصلہ کن ہیں. وہ جسے کہتے ہیں آر یا پار. اگر وہ عمران خان اس تحریک کے نتیجے میں بچ جاتے ہیں تو پھر مدت پوری کریں گے. اگر نہیں بچتے تو سوری پھر 2 چیزیں ہوں گی، یا تو فوری اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروا دیں گے یا پھر 1.5 سال وہ گزاریں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے وقت پر. تو ہر صورت میں، ہر 2 صورتوں میں رمضان المبارک سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یعنی فروری کا اینڈ، مارچ کا مہینہ 23 مارچ سے پہلے جو کچھ بھی اپوزیشن نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے. تو یہ چند ہفتے دیکھیں کیا بنتا ہے. ملک کے لیے بڑے اہم ہیں. ہم تو جی غیر جانبدار ہیں، ہم صحافی ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ جائے یا رہے. ہم تو ایک اس کا انالیسس کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ رہے، اپنا ٹائم پورا کرے، لیکن عوام کا بھی سوچے، کچھ عوام کے لیے کچھ کرے. حکومتیں اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتی ہیں حکمرانی کا جب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتی ہیں. عوام کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے، ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے. پھر محض ان کی وہ جو
ایک جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوتا ہے 5 سال کا، پھر وہ کافی نہیں رہ جاتا. انہوں نے عوام، جمہوریت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے. یہ عوام کے لیے، فار دا پیپل، یہ نہیں ہو رہا. اس کی ضرورت ہے، یہ کریں. نہیں کرنا تو پھر الٹیمیٹلی پھر اپوزیشن کرے گی کچھ. سر ہمارے ایک کالر نے بات کی تھی کہ ابھی ریلیف نہیں دیں گے تو آخر کب ریلیف دیا جائے گا عوام کو؟ رمضان سے پہلے اگر ہم صرف مہنگائی کی بات کریں، اگر آج یہ صورتحال ہے، رمضان میں کیا صورتحال ہوں گے؟ رمضان میں تو ویسے ہی چیزیں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آئی کانٹ امیجن کہ رمضان میں لوگوں کو کیا حشر ہوگا. کیا اس دفعہ پھر رمضان میں وہی صورتحال ہوں گے جہاں پہ پرائسز 200 to 300% صرف رمضان کے مہینے میں ہی انکریز ہو جائیں گی؟ اور بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، لازمی طور پر اس پہ بات کریں گے کہ رمضان میں کیا صورتحال ہوں گے اور رمضان سے پہلے کیا صورتحال رہیں گے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریت سین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ایون تو ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے مینلی فوکسڈ پیٹرول پرائسز اور 160 روپیز آلموسٹ پر لیٹر پرائسز ہو چکے ہیں پیٹرول کی. حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور آپ کی ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین میں کیا ڈفرینس پڑے گا اس پیٹرول پرائسز کے انکریز کی وجہ سے. لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اپنا فوکس ڈائیورٹ کریں اور رمضان کے حوالے سے بات کریں. رمضان میں صرف 1.5 ماہ باقی ہے، بہت ہی کم عرصہ ہے، اور اس وقت میں مہنگائی کے کیا صورتحال ہوں گی جہاں پر اب یہ صورتحال ہے. رمضان کے اندر تو ویسے ہی مہنگائی ہمیں عروج پر نظر آتی ہے، تو کیا یہی پروسیس اور یہی جس طرح سے ابھی چیزیں چل رہی ہیں آگے بھی ایسے ہی چلتی رہیں گی، اور کب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ سر رمضان کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، رمضان کا جب سنتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی بڑھتی ہیں کہ ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. اس کا تعلق سپلائی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہے نا. جس چیز کی جتنی زیادہ طلب ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت بڑھے گی. لیکن پوری دنیا میں ہم نے دیکھا مہذب ملکوں میں کہ جو تہوار ہوتے ہیں یا مذہبی اس طرح کی جو مذہبی مواقع آتے ہیں اس پہ قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر، ایک کارٹسی کے طور پر، ایک اچھا تاثر دینے کے لیے جی کہ یہ فلاں ہے، فلاں موقع ہے، فلاں موقع ہے، ہم لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، جیسے سیل لگ جاتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک جو مقدس مہینہ اس میں آ کے ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے، جیسے آج کل پیٹرولیم مصنوعات کو آگ لگی ہوئی ہے. اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ ایک تو مافیاز ہوں گے پیچھے. اگر آپ کو پیچھے سے چیز مہنگی ملے گی تو دکاندار بیچارہ کیا کرے؟ اس کو تو مہنگی مل رہی، وہ آگے مہنگی بیچے گا. ان مافیاز، ان جو مڈل مین ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. جو عام بیچارہ گلی محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، دکانوں میں چیزیں بیچ رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ جس چیز پہ اس کو جس شرح سے مہنگی چیز ملے گی اتنی ہی وہ آگے دے گا. اس نے بھی پروفٹ کمانا ہے. اس پہ ہم کوڑتے ضرور ہیں جی کہ رمضان میں مہنگائی کیوں ہو جاتی، لیکن بھائی ایک غریب آدمی جو ہے، میری تو کوئی دکان نہیں فرینکلی، لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ ریڑھی والا، چھاپڑی والا، دکاندار کہیں جو کھڑا ہے، اس کی بھی تو کوشش ہوتی ہے کہ چلیں ایک موقع ہے، اس میں سیل بڑھنی ہے، ہمارے بچے بھی کچھ کھا لیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی یہ چاہیے کہ جتنی چیز مہنگی ملی ہے اسی تناسب سے اس میں مناسب سا ریٹ رکھ کے آگے بیچیں، کیونکہ ایک تقدس والا مہینہ ہے تو اس میں لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں، کچھ ریلیف ملے. لیکن ریلیف ملنے کی بجائے الٹا بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کو اس میں، گورنمنٹ کے اداروں کو کچھ رول ادا کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ پہ توقع اور اس پہ انحصار کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی ہم ڈالر کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے. کہتے اوپن مارکیٹ میں جتنا بڑھے ہم کیوں کریں؟ یہ عالمی جو انٹرنیٹ جو فیکٹرز ہوتے ہیں مختلف اس پہ اوپن مارکیٹ میں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے حساب سے خود ہی کہیں نہ کہیں جا کے وہ ٹک جائے گا. تو مہنگائی جب ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اپنا فینومینا ہے. وہ
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین چلے گی، وہی اصول چلے گا. جتنی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اتنی وہ زیادہ مہنگی ہوتی جائے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی وہ چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو پھر گورنمنٹ کا تو فارمولہ یہ ہے. گورنمنٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا کام کارخانے چلانا نہیں ہے، ہمارا کام کمپنیاں چلانا نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی، کرتی کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ لوکل باڈیز کے الیکشن انہوں نے نہیں 3.5 سال میں کروائے، اور ارکان اسمبلی جو ہیں ان کی سنی نہیں جاتی. آپ دیکھ لیں، اگر سنی جاتی ہوتی تو فیصل آباد کی آج یہ حالت، کسی سڑک پہ چلے جائیں گڑے پڑے ہوئے، باقاعدہ گڑے. اب یہ باتیں کر کر کے ہم بھی تھک گئے ہیں. یعنی کوئی چیز سلامت ہی نہیں ہے. تو جو حشر اس گورنمنٹ نے ملک کا کیا ہے، بدقسمتی سے یہ میں کہہ رہا ہوں، مطلب ہم اتنے سخت الفاظ بینگ جرنلسٹ ہم یوز نہیں کرتے، اتنے ایڈجیکٹیوز ہارش، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار لوگوں کے منہ سے کہلواں، لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت بری حالت ہے، معاشی حالت بھی، اور ملک کی جو انفراسٹرکچر کی حالت ہے اتنی بری ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، موٹر سائیکل الٹ جائے، سائیکل الٹ جائے، یا گڑا آیا تو ٹائر پھٹ جائے، یا الٹ سے بچ جائیں. یہ فیصل آباد کی ہم بات کر رہے ہیں. ورنہ ایسے یہ تیسرا بڑا شہر ہے، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر، اس کی یہ حالت ہے. باقی اگر دوسرے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں کی سڑکوں کی جو حالت ہے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا، آپ چلا نہیں سکتے گاڑی، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں. تو مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کب یہ توقع کر رہے ہیں کہ کب ٹھیک ہوگا. ابھی آپ یقین کریں، خان صاحب کی جو ان کی باتیں سنیں تو وہ تو کہتے ہیں 5 سال کافی نہیں ہے. تو باقیوں کا تو حساب 5 سال سے بھی کم کا مانگتے ہیں آپ. تو 5 کافی نہیں ہے تو کتنے کافی ہیں؟ سر یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو کہ مائنڈ میں آتا ہے اپوزیشن کے حوالے سے. بہت سارے ہمارے شو میں آئے ہیں، پی ایم ایل این سے بھی بلانگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ پارٹیز سے، لیکن کیونکہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس وقت 3 پاکستان کی سب سے پاپولر جماعتیں ہیں. ہم ان تینوں پہ اگر فوکس کریں، اگر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آگے چلتے ہوئے ہمیں گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آتی ہے، میجورٹی ہمیں وہاں سے نظر آتی ہے، ان کے پلانز میں کوئی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے کمپیریٹیولی پی ٹی آئی کی جو حکومت رہی ہے اس کے کمپیریزن میں؟ دیکھیے سوری، آج مجھے تھوڑی سی، دیکھیے ایک چیز تو ہوگی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کی خامیوں کو اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے، یا جو کچھ یہ نہیں کر سکے اس انداز سے ایکسپوز کیا ہے، اور ان کی کرپشن اور ان کی بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے سامنے لائے ہیں عمران خان. اب ان کے لیے ضروری ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اب وہ ماضی کی طرح کے دور نہیں چل سکیں گے، اس طرح کی حکومتیں نہیں چل سکیں گی. جس طرح موٹر ویز کا کنسیپٹ ملنے کے بعد عام چھوٹی موٹی سڑکوں پہ لوگ راضی نہیں ہوتے، تو اسی طرح یہ جو دور آیا یہ بہت ساری جماعتوں کو یاد رہے گا، اپنی ترقی کے حوالے سے نہیں، ایک تو خرابی کے حوالے سے بھی یاد رہے گا. لیکن انہوں نے جدید انداز میں کچھ جو انیشیٹو لیے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، لیکن وہ اس طرح سے ہے ایک ڈائریکشن کہ جس میں تھوڑا بہت ہے کہ اس کو بہتر کر کے اگر کر لیا جائے، کوئی اور گورنمنٹ آئے، اگر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کانفرنسز ہو رہی ہیں، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ پرائم منسٹر پورٹل جو بنا تھا اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوا تھا، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ماضی کی حکومتوں کا جو سٹائل تھا اب وہ بدلنا پڑے گا، لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور کرپشن اب نہیں ہو سکے گی اس طرح سے. حالانکہ خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم کرپشن کا ہوا ضرور اس طرح ہو گیا کہ لوگ، خیر پہلے سال میں تو بہت ڈرتے تھے، اب نہیں ڈر رہے. بالکل جی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسس ظفر ڈوگر صاحب کی طرف سے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اوور آل. آئی تھنک ہمیشہ اینالائز کرنا سچویشن کو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آخر کہاں پہ چیزیں سٹینڈ کر رہی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. امید ہمیشہ ہم اچھے کی کرتے ہیں، دعائیں بھی اچھے کی کرتے ہیں، اور پازیٹیو سوچیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور
بہت اچھی چیزوں کے بارے میں بھی بات کی اور کچھ بری چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے لازمی طور پہ بات کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گی. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سیریل چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آج ہمارے کچن میں آپ لوگوں کے لیے ایزی ٹو میک ریسیپی جو کہ آپ لنچ میں یا ڈنر میں یا برنچ میں بنا سکتے ہیں. اور آف کورس ہماری ریسیپیز بہت ایزی ہوتی ہیں, آپ بڑے آرام سے ان کو فالو کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, جو کہ ہمارے شیف بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ آج کی جو ڈش ہے اس کو تیار کر پائیں گے. اینڈ آف کورس میں چاہتی ہوں ایک تو سب سے پہلے شیف ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آف کورس آپ کو پتا ہے کہ شیف جو ہیں وہ اسکائی لاؤنج سے یہاں پر آئے ہیں اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی ریسیپیز آپ کے لیے, ہیلدی ریسیپیز آپ کے لیے سامنے لے کر آئیں. شیف بتائیے گا, مائک جو ہے وہ آپ کے بالکل ساتھ پڑا ہوا ہے. آج ہم نے سوچا کہ شیف سے جو ہے زیادہ ساری باتیں کر دیتے ہیں. شیف پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور بتائیں کیا ڈش بنائیں گے آج. جی سب سے پہلے السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ہم ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم بہت مزیدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چکن میکسیکن اسٹیک ہے جو کہ اسکائی لاؤنج گرینڈ ریجنٹ کی ایک سگنیچر ڈش ہے. تو اس میں بہت سے مطلب اچھے ہم چیزوں کے ساتھ, ہیلدی فوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے اور ساتھ بنائیں گے. اچھا بتائیں آج کیا ریسیپی بنائیں گے؟ آج ریسیپی ہم میکسیکن اسٹیک کے اندر بیسکلی ایک بہت سی مطلب اسپائسی اور مطلب جاپنیز کی جو ہے وہ ایک کانٹیننٹل کی اچھی ڈش ہے. اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس وغیرہ ہم نے یہ ساری تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. یہ ریڈ چلی ہے, گارلک اور کیچپ اور تھوڑا سا ہم نے وہ چکن اسٹاک پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے. ان سب کو مکس کر کے پھر ہم اپنی ریسیپی تیار کریں. اچھا تھوڑا سا سمپلی اگر آپ ایکسپلین کریں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو کس آرڈر میں جو ہے وہ. سب سے پہلے آپ نے 250 گرام جو ہے چکن لے لینا, ٹھیک ہے. اس کو میرینیٹ کر کے اس کے بعد 2 ٹیبل اسپون لے لیں یا 1 ٹیبل اسپون لے لیں آئل ڈالنا ہے. اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون گارلک ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا سوٹیڈ کر لیں گے. سوٹیڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 کری اسپون کے ہم جو چکن اسٹاک کے ڈالیں گے, 1 کری اسپون کیچپ کا ڈالیں گے, ٹھیک ہے. ایک اور اس کے بعد 1 ٹی اسپون جو ہے وہ اپنا چکن پاؤڈر کا, ٹھیک ہے. 1 ٹی اسپون اس کا چینی کا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیچپ ڈال کے تھوڑا سا مکسچر بنا کے پھر ہم اس کو فائنل کر دیں. اچھا شیف بہت ہی مزیدار سی ڈش لگ رہی ہے. اور آج کی ہماری جو ڈش ہے وہ سلوا بناسپتی کے اندر بنائی جائے گی. سلوا بناسپتی اور سلوا کنولا آئل کے اندر وٹامن اے اور وٹامن ڈی کا پرفیکٹ مکسچر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بناسپتی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئلس کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے. سلوا بناسپتی کے اندر پام, کنولا, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وٹامنز اور منرلز کا ایک پرفیکٹ بلینڈ سلوا کے اندر موجود ہے. ہماری ڈش کے اندر سلوا بناسپتی کا ہی آج استعمال کیا جائے گا. اور جیسے جیسے ہماری ڈش تیار ہوتی جائے گی ہم شیف سے ریسیپی جو ہے مزید بھی پوچھتے جائیں گے. شیف نے ہمیں بتایا کہ میرینیٹ کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے چکن کو. اور شیف کیا میرینیشن کے لیے آپ نے چیزیں یوز کی یہ بھی بتا. چکن کی میرینیشن کے لیے آئل, ٹھیک ہے. آئل کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں چکن پاؤڈر, اور ہمارے پاس خود کی بھی ہوم میڈ چلی تیار کی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چلی گارلک ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا گرین ہربس, دھنیا, پودینہ, اوریگانو, اور اس کے بعد تھوڑا سا سالٹ ڈال کے اب اس کو فائنل کر دیں. اچھا اور کتنی دیر پھر آپ نے میرینیشن کے لیے میرینیشن کے لیے کم سے کم اس کو تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ تک رکھنا پڑے گا. آدھا گھنٹہ اس کو رکھنا پڑے گا. اور میں آلریڈی شیف آئل آپ نے کتنا استعمال کیا ہے اس کے اندر یہ بھی بتا. آئل تقریباً کوئی 150 گرام. 150 گرامز. اور یہ اسپونز کے اگر حساب سے ہم بات کریں تو کتنے چمچ؟ یہ چمچ تقریباً میکسیمم کوئی 8 سے 10 جو ٹی اسپون ہے وہ بن جائیں گے. ٹی اسپون 8 سے 10 جو ہیں وہ بن جائیں گے. اور اگر کھانے والے چمچ ہوں تو کھانے والے چمچ ہوں تو وہ آپ کے میکسیمم 4 یا 5 بن جائیں گے. اچھا چلیں تو لازمی طور پہ سلوا بناسپتی کا استعمال کرتے ہوئے آج کی ہماری موروکن اسٹیک کی ریسیپی جو ہے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شیف میں ویجیٹیبلز بھی دیکھ رہی ہوں, کئی سارے ویجیز آپ نے کون کون سی یوز کی بیکاز بہت مزیدار ہوتی ہیں اسپیشلی اسٹیک کے ساتھ جو ویجیز ہیں. اور آپ ان کو گرل کریں گے یا صرف سوٹے کریں گے؟ نہیں, اس کو سوٹیڈ کریں گے. اچھا اور تھوڑا سا بتائے گا کہ کس طرح سے ویجیز جو ہے ویجیز میں وہ ساری امپورٹڈس ہیں. یہ ریڈ اور یلو گرین کیپسیکم ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریڈ کیپسیکم ہے, یلو ہے, گرین ہے, یہ زیکونی پڑی ہے ہمارے پاس, بروکلی پڑی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا ہم
ऑलिव्स जो है वो भी यूज़ करेंगे. बिल्कुल, और शेफ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी साउंड कर रही है. आप जितनी देर जो है रेसिपी बना रहे हैं, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि दिन का जब ये वक्त होता है, स्पेशली खाने से बिल्कुल पहले का, तो आई थिंक हम सब जो हैं थोड़ा सा लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं और खाने का इंतज़ार करते हुए कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है. उस वक्त में चाय जो है आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहती है, जो कि आपको एक्चुअली में थोड़ा वक्त जो है रिफ्रेश भी कर देती है और खाने तक इंतज़ार करने में भी आपको आसानी हो जाती है. स्पेशली अगर मैं टी के हवाले से बात करूँ तो नंबर 1 क्वालिटी टी लीव से DHE की पत्ती तैयार की जाती है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है. अगर हम 3 चीज़ों की बात करें जिसके अंदर ब्लेंड, परफेक्ट ब्लेंड, टेक्सचर और खुशबू की बात कर सकते हैं, जो DHE बनाने वालों को ये दावा है कि तीनों चीज़ों में बहुत ही उम्दा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे DHE के साथ. DHE बनाने वालों को ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आपको जहन में रखते हुए ईच एंड एवरी पर्सन जो कि DHE किसी पॉइंट पे जाके पिएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए एक क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी टी तैयार की जाती है. साथ ही DHE बनाने वालों को ये भी दावा है कि 2 क्वालिटीज अवेलेबल हैं इन स्टोर. अगर आपको थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद है तो आप DHE दाने वाली खरीद सकते हैं, और अगर थोड़ी सी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप DHE एक्सट्रीम क्वालिटी भी ले सकते हैं. साथ ही साथ आपको ग्रेट वैल्यू पैक भी मिल रहा है, जो कि अगर आपको पता है सेल्स बहुत बहुत अच्छी लगती हैं. सेल्स किसको अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. स्पेशली जब भी आप स्टोर जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर, तो पता नहीं आप उस कॉर्नर की तरफ क्यों जाना शुरू हो जाते हैं जहां पर आपको कोई ना कोई ऑफर्स या सेल्स नजर आ रही होती हैं. DHE बनाने वालों का ये दावा है कि वो चाहते हैं कि वो आपके बजटिंग में लाजमी तौर पे आपकी मदद करें और आपकी बजटिंग जितनी आसान हो सके उतनी करें, ताकि ना सिर्फ आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो खरीद ही सकें, लेकिन इतने अच्छे बजट में खरीद सकें कि फिर जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बंदे का वैसे ही दिल कर रहा होता है खरीदने को, क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग की एक बात तो पक्की है कि कभी भी ग्रॉसरी पे वो ख़त्म नहीं होती है और हमेशा हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें एंड अप कर जाते हैं खरीदना. और DHE चाहता है कि वो आपके ये जो एक्स्ट्रा शॉपिंग है उसको आपके लिए आसान कर दें और आप बड़े आराम से जो है ना सिर्फ अपने घर की जो ज़रूरी अशिया है वो भी खरीद सकें, लेकिन साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा आपका कोई दिल कर पड़ता है, कोई मेकअप की चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, कोई क्रीम अच्छी लग जाती है, कोई और चीज़ अच्छी लग जाती है, वो भी आप बड़े आराम से जो है अपने लिए खरीद सकते हो. और इवन कई दफ़ा तो स्वीट्स होते हैं या कोई ना कोई क्रेविंग की जो जंक फूड होता है वो भी दिल कर रहा होता है कि एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा खरीद ले, तो लाजमी तौर पर वो भी आप खरीद सकेंगे. साथ ही साथ आपको पता है कि हमारी जो मोरक्कन स्टेक है वो बन रही है, और शेफ थोड़ा सा बताइएगा कि अब हम किस पॉइंट पे हैं रेसिपी के. अब हम रेसिपी के तकरीबन आधे मरले तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और विद इन कोई 15 या 20 मिनट्स तक जो है हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. बिल्कुल शेफ, और मुझे ऑलरेडी बहुत भूख लग रही है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये रेसिपी जो तैयार हो जाए. जितनी देर रेसिपी बन रही है हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. अब वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जहाँ पे ऑफकोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज और एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करें और हमेशा आपको अपडेट करें डिफरेंट चीज़ों के साथ, ना कि एक ही एस्पेक्ट के साथ हम जुड़े रहें. और ऑफकोर्स आपको पता है हमने कॉटन प्राइसेस के हवाले से डिफरेंट पहले भी शोज़ में हमने बात की, डिफरेंट गेस्ट के साथ ये डिस्कशन हमारा हुआ है. कॉटन हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कॉटन की ग्रोथ के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से हर साल कमी नज़र आती है. इसके पीछे बहुत सारी डिफरेंट रीजंस है. एक तो ऑफकोर्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसके वर्सेस जो हमारी ग्रोथ है वो उस तरह से इंक्रीज नहीं हो पा रही है. पहले जो फार्मर्स ऑलरेडी कॉटन ग्रो कर रहे थे उनको जब उस तरह से प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ तो ऑफकोर्स उन्होंने साथ ही अपनी कोई और फसल लगाना शुरू कर दी ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करने तक बात पहुंच गई, जहां पर हम एक तरफ चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने एक्सपोर्ट्स को हम ग्रो कर पाएं, वहीं पर अगर हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को उस तरह से प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं की जाएंगी, तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो बिगड़ती रहेंगी. और कॉटन एक अहम ज़रूरत होते हुए भी, हमारी इंडस्ट्री की अहम नीड होते हुए भी हम उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे. डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अपना फोकस जो है आज फार्मिंग के हवाले से रखेंगे, एग्रीकल्चर के हवाले से रखेंगे, कहाँ पर हम फार्मर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं. हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च स्टेशन है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च से. आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए.
اسپیشلی کاٹن کی بات کریں تو آئی تھنک یہ کوئی بھی فیصل آباد کا جو شہری ہے اسپیشلی انڈسٹری سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک اہم ضرورت ہونے کے باوجود ہم ہر سال پروڈکشن میں ڈکریز دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کپاس پیدا کرنے والے پانچواں بڑا ملک ہے. اٹس آلسو تھرڈ موسٹ لارجسٹ کنزیومر آف یارن ان ایشیا. اور جو پاکستان کی اکانومی ہے, کاٹن از دی بیک بون آف پاکستان اکانومی. 60% آف ایکسپورٹ ارننگ کاٹن اور اس کی پروڈکٹس, جیسے آپ نے بتایا, ہمارے ملک میں کوئی 450 کے قریب ٹیکسٹائل ملز ہیں, 1300 کے قریب جیننگ فیکٹریز ہیں. لیکن پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسی وجوہات, اور خاص طور پہ جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے فارمر اس سے پیچھے جو ہمارے کور ایریاز تھے وہاں جو ادر کراپس ہیں, لائک ہمارے پاس کارن ہے, شوگر کین ہے اور رائس ہے. ایون آپ کو پتا ہے کہ واٹر کی تو شارٹیج ہو رہی ہے. جو نیکسٹ لوگ ہیں, جو جنگیں ہیں, یہ فریش واٹر پہ ہوں گی. بالکل ایسے. تو لیکن اس کے بعد اس ساری چیزوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے فارمرز وہ پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے وہ رائس کی طرف جا رہا ہے. اور لیکن میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے, جو کہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا, کہ اس کی ایکسپورٹ پرائز مقرر کی ہے جو کہ 5000. لیکن جو انہوں نے اس کا ڈیسیژن لیا ہے جب کہ ساری کپاس کاشت ہو چکی تھی, تو فارمر نے اب ظاہری بات ہے اس سے میں جو ایریا ہے وہ کم ہوا ہے. پنجاب میں آلموسٹ 6 ملین ایکرز آف لینڈ انڈر کلٹیویشن آف کاٹن ہوتی ہے, لیکن یہ اس سے پچھلے سال 4 ملین اور اس سال 3.1 ملین ایکڑ پہ کپاس لگی ہے پنجاب میں. سندھ میں ایریا کچھ بہتر ہے, لیکن پنجاب میں, اور اس کی جو میجر وجہ ہے وہ یہی ہے کہ فارمر کو اس کی صحیح پروفیٹیبلٹی نہیں ملتی. اس نے تو اپنے اکنامکس دیکھنی ہے, اس نے اپنا گھر چلانا ہے. تو اب گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو لیا ہے, لیکن اس سے جو ہے فارمر جو کلٹیویشن ہے وہ ہماری بڑی نہیں ہے, بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کم ہو رہی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں نیکسٹ ایئر اس سینیریو میں اب اس کی, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ فیکٹر ضرور آیا ہے کہ اس کی پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے فارمر نے اس پہ انویسٹ کیا. ظاہری بات ہے اس کو جو پہلے جو ہماری اس کی پر منتھ جو پرائس تھی وہ 3000, 2800, ایون 2200, لیکن اب اس سال 6000, 7000, ایون شروع میں 8 to 9000 پہ بھی گئی ہے. تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے فارمر اگلے سال ہمیں جو, اور اب ہم سے رابطہ بھی کر رہا ہے کہ سیڈ کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے جو سال گزرے ہیں وہ اس کے لیے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا, بلکہ وہ آلٹرنیٹ کراپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں جیسے شوگر کین ہے, تو شوگر کین کے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو شوگر کین کے مل مالکان ہیں, وہ انہیں کریڈٹ دیتے ہیں, تو کیونکہ پروڈیوس, اور یہ فائدہ ان کا. اسی طرح لیکن ایپٹما جو ہے وہ کوئی اس میں اتنی ان پٹ نہیں دے رہا ریسرچ کے حوالے سے. میں یو ایس اے میں بھی اپنے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں گیا ہوں, وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی پرابلم لے کے آتے ہیں ریسرچر کے پاس اور اس کے فنڈ کرتے ہیں اور وہ اس کا حل نکالتے ہیں. الٹیمیٹلی جو فائدہ وہ اس کنٹری کا ہوتا ہے. تو ایپٹما اس صورت میں ہمیں کوئی اس کی وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی چیز کو فنڈ کرے یا اپنی پرابلم کو یا اس پہ کوئی فنڈنگ کرے. وہ سمپلی یہ کرتے ہیں ہم امپورٹ کر لیں گے, لیکن امپورٹ سے آپ کو اکانومی جو پاکستان کی وہ پہلے, جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی یہ جو بناسپتی کوئی, اس میں بھی یہ ہمارا جو 70% ڈومیسٹک جو ہے شیئر آف آئل وہ کاٹن سے آتا ہے. نہ صرف جب کاٹن کی پیداوار کم ہوتی ہے, نہ صرف ہمیں فائبر کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, بلکہ آئل سیڈ کی امپورٹ کا بل بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو جو یہ دونوں چیزیں پہلے جیسے ہماری جو کاٹن کی پیداوار اچھی تھی, بہتر تھی, ہم نے 2011-12 میں
اباؤٹ 15 ملین بیلز ہماری ہوئی ہیں پیداوار، ریکارڈ پیداوار 12 ملین 13 اس طرح چلتی تھی، لیکن اب یہ ریڈیوس ہو کے اب اس سال ابھی تک جو ارائیول ہیں 7.3 ملین بیلز ابھی تک آئی ہیں. تو آپ اس کا دیکھ لیں 15 سے اور اس کا کتنا ہمارا لاس میں جا رہا، اور ایک اگر ملین بیل کم ہوتی ہے تو ان پاکستانی روپیز 97.5 بلین روپیز کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ اور جو ہمارا امپورٹ بل اس سے بڑھ رہا ہے، اور جو اکانومی کی صورتحال آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. پھر یہ جو ہماری ان پٹس کی صورتحال چل رہی ہے، وہ بھی کچھ جو فرٹیلائزر ہیں وی ہیو ٹو امپورٹ دیم. لیکن یہ جو چیز تھی جس سے بلکہ ہم اس سے فارن ایکسچینج کما رہے تھے، آن دی ادر ہینڈ اب ان پالیسیز کی وجہ سے جو فارمر ہے وہ اس کو لگا نہیں رہا اور ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. بالکل. اینڈ آف کورس آپ نے بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، مینشن کیا ہے، جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس شارٹیج کے اندر. اینڈ آف کورس ان کو ڈیل کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہم ڈفرینٹ آف کورس اس گروتھ ریٹ کو، پروڈکشن ریٹ کو ہم بڑھا پائیں گے واپس. اسپیشلی اگر ہم بات کریں فریش واٹر سے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں. کیا اس وقت جو ہماری کاٹن کی فصل ہے اس کے لیے پانی کی جو ضروریات ہیں وہ میجر ایریاز میں پوری ہو رہی ہیں؟ کاٹن کو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو اس کا زوننگ ہوئی ہے وہاں یہ اچھا پرفارم کرتی ہے، لیکن اگر اسی زون میں آپ جو زیادہ واٹر ریکوائرنگ لونگ کراپس جیسے رائس لگائیں گے تو پہلے ہی واٹر ہمارے پاس جو فریش واٹر سورس ہے، رین واٹر آتا ہے اور واٹر ریزروائر ہم بنا نہیں. یہاں میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کابینہ میں جو یہ واٹر کے ریلیٹڈ منسٹر ہیں مونس صلاحی صاحب، انہوں نے ایک اچھی پرپوزل یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس پہ انہوں نے دی ہے کہ اس کو کیا جائے. لیکن جو ساری منسٹری نے اس کو انہوں نے اسے اپوز کیا ہے کہ یہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے، سندھ شور مچائے گا دس اینڈ دیٹ. اسی طرح جو ہمارے میجر جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ ڈیریل ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو جو واٹر کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے 4 ڈیجٹ میں تھا پر کیپٹا اویلیبلٹی آف واٹر، وہ 3 ڈیجٹس میں آ گیا. انڈیا جو ہے دے آر گیونگ فی پروویژن آف الیکٹریسٹی ٹو فارمرز ان انڈین پنجاب. وہ پمپ کر رہے ہیں، انہیں وہ ایک خاص ان کی ہارس پاور کی وہ ہے ٹیوبویلز، وہ فری چلا رہے ہیں. اور اس سے بائیلیٹرل جو موومنٹ ہو رہی ہے، ہمارے جو لاہور کا پانی ہے یعنی کہ جو ادھر ہمارا پنجاب ہے تو وہ ادھر موو کر رہا ہے. تو آپ نے اب بھی دیکھا ہو ایون فیصل آباد میں بھی جو 50-60 فیٹ پہ پانی آ جاتا تھا اب وہ ڈبل ہو گیا. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ریچارج اتنا ہو نہیں رہا، ہم ایکسیسو استعمال کر رہے ہیں. اور رین واٹر کا فریش واٹر میں وہ بھی ہمارا کوئی ریزروائر نہیں ہے. اگر ہم یہ مانسون کا ہی پانی کیچ کر لیں جو کہ بعد میں ہمارے یہ کراپس کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے ہی ہم کافی اپنے جو ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ. لیکن اس کے لیے ہمیں ایسے پروجیکٹس لگانے ہوں گے کہ واٹر کنزرویشن کے، اور تاکہ اب اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں ہمارے پاس 30 دن کا پانی ہے صرف سٹوریج جو اویلیبلٹی اگر اور کوئی نہ ہو. انڈیا کے پاس 100 سے زیادہ دن کا، یو ایس اے کے پاس ہزار سے پلس ڈیز کا پانی اویلیبل ہے. اگر اور کوئی اس طرح یہ کافی ایسے اب میں نے خود دیکھا رپورٹس پڑھی ہیں. زمبابوے میں کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں رین فال نہیں ہوئی اور وہ سارے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ سٹی کو موو ہوئے ہیں اور وہاں جو لو جابز وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایک ساؤتھ افریقہ کا بھی ایک ہے شہر، تو وہاں کی بھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہاں بڑا یعنی کہ واٹر کی شارٹیج ہوئی ہے. یہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور آف کورس کیونکہ پلیوشن
ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. کبھی بھی اگر ہم ہماری فریش واٹر سورسز کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم ہمارے جو ریورز ہیں ان کی بات کریں, تو آئی تھنک پولیوشن کافی انکریز ہو چکا ہے. نہ صرف ہم بات کریں کیمیکل ویسٹ کی, بٹ آلسو ادر سارٹس آف ویسٹ جو کہ اس پانی میں شامل ہوتا ہے, اور پراپر ویسٹ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہی پانی گھروں کے اندر پہنچتا ہے, وہی پانی ہم استعمال کرتے ہیں, اور وہی پانی افسوس کے ساتھ, کیونکہ کہیں پر بھی ویسٹ جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے اس پانی کو نہیں مل رہا, وہی آگے جا کر فصلوں کو بھی لگایا جاتا ہے. کتنا خطرناک ہے اور کیا امپیکٹ پڑتا ہے کاٹن کی فصل کے اوپر اسپیسیفکلی؟ اس میں ہیوی میٹلز ہوتے ہیں جو کہ ایک دفعہ اگر کوئی فصل جائے, اور زیادہ تر اس کا زیادہ نقصان یہ ویجیٹیبلز میں ہے, جو کہ ہم فریشلی لیفی ویجیٹیبلز ہو گئے وہ اس میں زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور اس میں ہیوی میٹلز ہیں جو کہ مختلف ڈیزیزز کا باعث بنتے ہیں, اور اس میں ہمارے جیسے کوئی ٹریٹمنٹ کا پراپر نظام نہیں ہے, ہمارے ویسٹ واٹر کا کوئی نظام نہیں ہے. اس پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. اور جیسے آپ نے بتایا, اس کو نہ صرف کاٹن, ادر کراپس پہ بھی اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے بھی کاٹن کا جو گروتھ ہے, جو کوالٹی ہوتی ہے ہمارے پروڈکٹ کی, اینڈ پروڈکٹ کی, وہ امپیکٹ ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. جب یہ دیکھیں نا, اس میں سٹریس سے کہا جاتا ہے. یہ کاٹن کا پلانٹ بہت سینسٹیو ہے, اس نے ڈیپ روٹڈ تو ہے, لیکن جیسے ہی کوئی سٹریس آنی ہے اس کا ڈیفینس میکانزم سٹارٹ ہو جانا ہے. اس میں وہ پہلے کیا کرے گا, ایک تو ریپروڈکٹیو جو گروتھ ہے اس کو روک دے گا, یعنی کہ جو کہ ہماری پرائم امپورٹنس ہے کہ وہ پھول آئے, ٹینڈے بنے, اور وہ سارا رک جائے گا. تو اسی وجہ سے جیسے ہی کوئی سٹریس آنے, جیسے ہائی ٹیمپریچر ہو گیا, زیادہ رینز ہو جائیں, تو یہ ویجیٹیٹو گروتھ کی طرف زیادہ چلے جاتا ہے, اس میں ہماری شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بڑا اس کو جو ہمارے ایکسٹینشن ورکرز ہیں یا جو ہماری سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کاٹن کی وہ کاشت کی جائے تو یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے. لیکن اگر اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے ویٹ کی کراپ میں اتنا وہ نہیں ہے, 3 سے 4 پانی لگتے ہیں, اور لیکن اس میں پیسٹ کا بہت پرابلم ہے, اس میں ڈیزیز کا پرابلم ہے, اور اس میں یہ نیوٹرینٹ کی مینجمنٹ کا جوڈیشل یوز آف انسیکٹیسائڈ بھی, یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے بتایا ہے جو ہم یہ پیسٹیسائڈ ایسے سپرے کرتے ہیں تو وہ ایکسپورٹ میں ہمارے وہ اس کا خاص لیول ہے, اس سے زیادہ اگر ہوں ریزیڈیوز تو وہ نہیں جا سکتا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے واٹر کے حساب سے بتایا, کچھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے مل کے ہی آگے ایک تو ہیلدی سوسائٹی اور پھر کوئی اکنامک بینیفٹس کی بھی بات کر سکتے ہیں. ہم نے کیونکہ آف کورس مینشن کیا فرٹیلائزرز کے حوالے سے بھی, فرٹیلائزرز کی پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ان اویلیبلٹی کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑا ہے فصل کے؟ دیکھیں, اب آپ ایک پروڈکٹ ہے جو ہمارے ریسرچ کے ادارے نے ورائٹی بنانی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی ورائٹی ہے جس سے ایک ویٹ کا فارمر 60 من لے رہا ہے, ایک لے رہا ہے 20-30 من. تو اس میں یہ ظاہری بات ہے مینجمنٹ کا رول ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی از دیئر. لیکن اب جیسے آج کل اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ, سب کو پتا تھا یہ اسمگل ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے, اویلیبلٹی کو دیکھنا ہے ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آف فرٹیلائزر. اسمگل ہو رہی ہے, باہر بھیجی جا رہی ہے یا پاکستان لائی جا رہی ہے؟ نہیں, یہاں سے یہ جو یوریا کا شارٹیج ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے, یہاں سے افغانستان سے آگے وہ گئی ہے, لیکن یہ سب کو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. لیکن اس پہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک کا یہی حال ہوگا. جب سب کو پتہ ہے تو کوئی ایکشن کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ تو دیکھیں جی, ہمارا جیسے ہمارا ادارہ ہے ریسرچ کا, ہم تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہماری جو 90% پلس ایریا پنجاب میں ہم ایوب ریسرچ کی ورائٹیز لگ رہی ہیں, تو یہ ہماری کنٹریبیوشن ہی ہے کہ اتنا. ظاہری بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نے یہ کیا, ہم آپ کو فگر سے یہ اس کو 99% ویٹ کی جو ورائٹیز ہیں وہ ایوب ریسرچ کی ہیں. اسی طرح اور بھی کراپس, اسی طرح کاٹن میں بھی. تو ایک ابھی یہ ہماری FH142 ورائٹی تھی, وہ 80-90% ایریا پہ گئی تھی, اس کے ساتھ FH لالت. مطلب اس طرح ہمارا ایریا اتنا زیادہ ہم انڈر کراپ جو ہمارے ریسرچ کے اداروں نے ورائٹیز نکالی ہیں اس کے اندر ہے.
باقی یہ جو مینجمنٹ کے ایشو ہے، جیسے اب دیکھیں نا ابھی اس کو ضرورت ہے کھاد کی، سب پتہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کا میں بڑا رول ہے کہ ہر اب اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور آپ بھی یہ بڑا اچھا، میں ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ جو ہماری بیک بون ہے اس اکانومی کی، اور اسپیشلی کاٹن پہ آپ یہ پروگرام اکثر کرتے رہتے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ کہ جو فارمرز ہیں ان کو وہ ان ٹچ رہیں. جیسے آج میں نے ان کو کافی باتیں اس بارے بتائی ہیں کہ اگر وہ کاٹن کی کراپ لگائیں گے، وی ہیو دا ورائٹیز، وی ہیو دا پوٹینشیل. بس وہ ہمارے اب یہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو پالیسی کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہوا ہے. تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ کاٹن کا ایریا بڑھائیں اور ملک کی پیداوار بڑھے گی اور اکانومی ہماری بہتر ہوگی، کیونکہ جو اکانومی سے سٹیبل نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گی، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیشلی کاٹن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کاٹن پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ہماری انڈسٹری کی بات کریں تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آف کورس ایز اے را مٹیریل آگے یارن پروڈیوس کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آف کورس اگر کاٹن کی ہی شارٹیج ہوگی تو آگے جتنے بھی را مٹیریلز اس سے تیار کیے جاتے ہیں وہ کس طرح سے ہو پائیں گے، اور آگے جا کے ہماری انڈسٹری کی جو نیڈ اور ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی، اسپیشلی اگر ہم کاٹن گروتھ کی بات کرتے ہیں، پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، فارمرز کے کیا مسائل ہیں، جس کے اندر فریش واٹر کا ایکسیس، ساتھ ہی ساتھ پولیوٹڈ پانی جو کہ آج کل فصلوں کو دیا جا رہا ہے، فرٹیلائزرز کی جو پرائسز ہیں اور شارٹیج جو فرٹیلائزرز کی ایکسپیرینس کرنی پڑی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اسپیشلی اگر سیڈ کے اوپر بات کر سکیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی فصل کے لیے سیڈ بہت ضروری ہوتا ہے. کیا سیڈ اسیسیبل ہے، اور اگر اسیسیبل ہے تو کس کوالٹی کا ہے، اور کیا ہماری جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے؟ کاٹن میں جو سیڈ کا بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ایڈریس ہونے والا ہے. دیکھیں سیڈ اور بنولا اس میں فرق ہے. جو بنولا اسے ایز اے سیڈ آپ یہ ایک پروڈکٹ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو فارمرز ہیں وہ یہی بنولے کو ایز اے سیڈ استعمال کرتے ہیں، جس میں جو سیڈ ہے دیٹ شوڈ بی لیبلڈ، ٹیگڈ، اور پراپر اس کی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے لکھی ہوئی. اس میں ظاہری بات ہے اس کی جو سیڈ وگر ہے، جرمینیشن پرسنٹیج کیا ہے. تو اگر ٹیگڈ لیبل سیڈ نہیں ہے تو دیٹس اگینسٹ دا لا. اس میں ایک وہ لا بھی ہے 22C، جس کے مطابق جو سیڈ ہے سیڈ کی شاپ کے باہر سیل نہیں ہو سکتا. تو لاز تو موجود ہیں، لیکن جو انفارچونیٹلی جو پریکٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان لیبلڈ، ان سرٹیفائڈ. اب اس میں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. جو ورائٹیز اتنے ایک ورائٹی کو بننے میں 10 سے 12 سال لگتے ہیں، جو کہ 6 سے 8 سال جو ریسرچ اسٹیشن ہے ہمارا وہاں پہ وہ ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر پورے پنجاب کے لیول پہ ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر پورے پاکستان کے لیول پہ ٹیسٹ ہوتی ہے. دین اگر وہ اپنی جو چیک جو آلریڈی ایک ورائٹی اپرووڈ ہے اس سے بہتر پیداوار دے گی تو وہ اپروو ہوگی فار جنرل کلٹیویشن. اور اس میں یہ کوالٹی کا بھی بڑا ایشو ہے. ورائٹی اچھی ہو سکتی ہے لیکن جو سٹینڈرڈز ہیں، جو سٹیپل ہے، سٹرینتھ ہے، مائک ہے، اس کی فائننس، وہ اگر اس کے معیار کے جو سٹینڈرڈز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈسٹری کے لیے کہ گڈ کوالٹی آف کاٹن وہ انہیں ملے. تو جو سٹینڈرڈز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ پورا ایک اس پہ پورے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کو جو ٹرائلز کنڈکٹ ہوتے ہیں ان کی کنسالیڈیٹڈ رپورٹس جاتی ہیں، سارا کچھ، اور اس کے بعد ایک ورائٹی اپروو. میں تو کسان دوستوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اپرووڈ ورائٹی کا سیڈ لیں، کیونکہ وہ اکراس دا کنٹری وہ چیک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. ایک ان اپرووڈ جو یہ کچھ لوگ پائپ لائن کی جو کہ ابھی اپرووڈ نہیں ہے، ان اپرووڈ جو ورائٹی کا سیڈ لگانا تو ویسے ہی ان آتھورائزڈ ہے یہ. لیکن میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو لگانے میں ان کا ہی نقصان ہے، کیونکہ اس پہ کوئی ایسی ڈیزیز آ سکتی ہے، کوئی ایسا پیسٹ کا، کیونکہ وہ پراپر چیک نہیں ہو. ہم نے جو اب ہمارے ادارے نے 2019 میں FH444 ورائٹی دی ہے، 2020 میں FH490 ورائٹی دی ہے،
21 میں پچھلے اسی سال ہماری 3 ورائٹیز اپرووڈ ہوئی ہیں، FH492، FH انمول اور FH سپر کاٹن۔ سپر اس کا اس لیے نام ہے، اس کی بڑا اچھا اس کی اوپننگ ہے، اور اسپیشلی یہ جو انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو سٹیپل لینتھ ہے وہ 30 کے قریب ہے۔ تو یہ ایسی ورائٹیاں جب یہ کاشت کریں گے، اس سے ہمارے جو ایک تو ان کی پیداوار بھی بڑھے گی اور انڈسٹری کا بھی فائدہ ہوگا۔ جو یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ان آتھورائز یہ ٹیگ کے بغیر جو سیڈ ہے وہ فارمر کا ہی نقصان ہے۔ ایک تو پراپر اس کی جرمینیشن نہیں ہوگی، دیکھیں اس کو دوبارہ اس کی گیپ فلنگ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں جب بھی وہ کوئی سیڈ لے اس کو پہلے اپنے 10-15 دن پہلے وہ لے کے رکھے اور اس کا جرمینیشن ٹیسٹ کر لے، وہ ریت میں لگا کے 100 جو ہے بیج وہ چیک کر لے، اس کی پرسنٹیج آ جائے گی، اگر 80 70 اچھا اگر کم بھی ہے تو اس میں پھر سیڈ ریٹ تھوڑا انکریز کر سکتے ہیں، جیسے یہ اس میں پر ہل وے چوپا میتھڈ اسے کہتے ہیں، اگر 2 سیڈ لگانے ہیں تو 3 لگا لے گا، تو اس کی اس ایکسرسائز سے جو گیپ فلنگ کی اور جو اس میں پیداوار پہ بھی اثر ہوگا، ظاہری بات ہے، اور اس کی پیداوار کم ہوگی، اس کو لیبر کے چارج، اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہ کنسٹرینٹ آف کاٹن پروڈکشن میں لیبر کا بھی بڑا ایشو ہے کہ لیبر اویلیبل نہیں ہے، اگر اویلیبل ہے تو اس کی ظاہری بات ہے کاسٹ زیادہ ہے۔ جیسے یہ اب جو کاٹن ہے، ایک تو کلائمیٹ جو چینج آئی ہے اس کی وجہ سے شفٹ ہوئی ہے، پہلے سرگودا میں بھی کاٹن لگتی تھی، رائیونڈ بھی ہمارا دونوں جگہ اسٹیشن بھی تھا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہاں تھوڑی سی رین فال ہائی ہو چکی ہے جو کہ اس کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ ایون اب جو ہے ساہیوال اور فیصل آباد کے علاقوں سے بھی ڈیو ٹو یہ کلائمیٹ چینج جس کی آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی کلائمیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو جیسے یہ سارے چیزیں جیسے اب یہ کہ اسموک کا مسئلہ، لاہور جو سب سے پہلا کنٹری بن گیا ہے موسٹ پولیوٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کنٹریز افیکٹ ہوتے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اب یہاں پہ کاٹن کا ایکریج کم ہو رہی ہے، وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے جو گڈ انیشیٹوز ہیں، جیسے ہمیں فارن ایکسچینج کو بڑھانا ہے تو آرگینک کاٹن پہ بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس میں آرگینک کاٹن کا یہ ہے کہ دیر از نو یوز آف آرٹیفیشل فرٹیلائزر، تو وہ فرٹیلائزر ہے انسیکٹیسائڈ، تو اس میں یہ بایو انسیکٹیسائڈ، اس میں نیم ایکسٹریکٹ ہے، ٹبیکو کا انسیکٹ ہے، دتورا ایک ہے اس کا ایکسٹریکٹ سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں اگر پیداوار ہماری کم بھی آ جائے لیکن اس کی جو 3 to 4 ٹائمز اس کی ہمیں جو پرائس وہ زیادہ ملتی ہے۔ انڈیا اس مارکیٹ میں اور بھی کنٹریز اس پہ کر رہے ہیں، تو پاکستان میں یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے راجن پور سے آگے، یہاں پہ یہ پاکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان ایک بہت اچھی مارکیٹ ابھر کے سامنے آ سکتا ہے، وہاں کے کلائم وہاں پہ بھی ہے نہیں، پیسٹ پریشر بھی کم ہے، اور اگر ہے تو یہ اس سے ہم جو بایو پیسٹیسائڈ ہیں تو وہ استعمال کر کے ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے جو فارن ایکسچینج ہے وہ کافی حد تک بڑھے گا۔ تو اس طرح کے انیشیٹو ہم لے رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ انسیکٹ پیسٹ مینجمنٹ کی جیسے پنک بول ون کا بہت پرابلم ہے، تو اس میں جو فیرامون ٹریپس ہوتے ہیں، پی بی روپس، اس پہ وہ بھی دے رہے ہیں، سبسڈی بھی دے رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے وائٹ فلائی اور پنک بول ون کاٹن میں، تو گورنمنٹ اس پہ انیشیٹو لے رہی ہے، کچھ سبسڈی بھی انہیں دے رہی ہے، تو اس سے یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہیں اور لیبر بھی بچتی ہے۔ سپرے 3 سے 4 سپرے اگر ان کے بچ جائیں، یہ صرف ایک پی بی روپس لگانے سے 2400 2800 پر ایکڑ اس کا آتا ہے، تو اس سے بھی کافی بہتری ہے۔ پرائسنگ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے آف کورس کاٹن کی گروتھ کے حوالے سے، بہت سارے فارمرز اس لیے اپنی جو فصل ہے اسے بدل دیتے ہیں، یہ پوائنٹ آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، جسٹ بیکاز ان کو اس کی صحیح قیمت ادا کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس دفعہ ایک اچھا انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے کہ اس کی سپورٹ پرائس جو کہ پہلے فکس نہیں تھی، اب انہوں نے 5000 یعنی کہ اس سے تو گا نہیں 5000 اس کا ریٹ رہے گا، لیکن اب چونکہ ایکریج کم تھی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول اپلائی ہوتا ہے، 6000 7000 8000 تک اس دفعہ ریٹ گیا ہے، تو فارمر اس سے کافی
خوش ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اب جو فارمر ہے اس کو ایک ہوپ نظر آئی ہے، جب اسے پروفٹیبلٹی نظر آئے گی تبھی وہ اس طرف شفٹ ہوگا. تو یہ اس کا بڑا رول ہے. جو ادر کراپ سے وہ شفٹ ہوا ہے وہ اس کی اکنامکس ہے. وہ کہنے کی ضرورت نہیں. گورنمنٹ جو یہ انیشیٹو لیتی ہے تو ہم نے تو وائبس کریٹ کرنی ہوتی ہیں، تو پھر فارمر خود بخود اس سائڈ پہ آتا ہے. جیسے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اب آپ دیکھ لیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں نیکسٹ ایئر اس کی جو ایریا انڈر کلٹیویشن آف کاٹن کراپ وڈ انکریز. اینڈ آف کورس آہستہ آہستہ ہی چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں. اور آف کورس ہماری جو موروکن اسٹیک ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور شیف نے بہت ہی مزیدار سی ڈش تیار کی ہے جس کے ساتھ موروکن اسٹیک ہے. اوپر ساس بھی مجھے بڑے مزیدار سی نظر آ رہی ہے، اور شیف نے ہمیں ریسیپی بھی بتائی تھی ساس کی، لیکن ایک دفعہ پھر ہم شیف سے جو ہے چیزیں کلیریفائی کروا لیتے ہیں. شیف بتائیں کیا کیا چیزیں اس ڈش میں موجود ہیں؟ جی اس ڈش میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے. شیف ہم آپ کی بات سننے کے لیے بےتاب ہیں، اس لیے مائک تھوڑا سا اگر آپ اپنے جی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے مطلب اس کی ریسیپی کے اندر ہم نے آئل کا ٹیکسچر ڈال کے تھوڑا سا اپنا گارلک کو سوٹیڈ کر کے پھر اپنی اسٹاک ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوا ادھر. اسٹاک کے 2 کری سپون ڈالے. 1 کری سپون ہم نے یوز کرنا ہے کیچپ کا. 1 ٹی سپون جو ہے وہ اگر گھر میں موسٹلی تو چکن پاؤڈر تو نہیں ہوتا نا، اگر ہم سالٹ یوز کر لیں تو سالٹ یوز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں اس میں اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبل سارٹیڈ کی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے تو بٹر ڈال سکتے ہیں. بٹر گھر میں بھی جلدی اویلیبل نہیں ہوتا. ہلکا سا آئل لگا کے اس کو گارلک کے ساتھ سارٹیڈ کر کے، اور اس کے بعد اپنا تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر لگا کے ہم اس کو فائنل کر لیں گے. بالکل شیف، بہت مزیدار لگ رہی ہے ڈش، اور مجھے تو بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی. آپ بھی چاہیں تو یہ ریسیپی بڑے آرام سے لنچ یا ڈنر کے لیے تیار کر سکتے ہیں. ہیلدی بھی آپشن ہے بیکاز آف کورس ویجیز ہیں ساتھ، تو نہ تو زیادہ کاربس ہیں اس کے اندر، اور ہیلدی پروٹینز جو ہیں لازمی طور پہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شیف آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور یہ مزیدار سی ریسیپی ہمارے آڈینس کے لیے تیار کرنے کے لیے. اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بہت ڈفرینٹ سارے ایسپیکٹ اسپیشلی کاٹن گروتھ کے حوالے سے ان پر بات کرنے کے لیے. ہمیشہ ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں، پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سولوشن کی طرف بھی آنا ضروری ہے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.